बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मार्च मेरी बीवी का नाम था जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। ये कोई 1 साल पहले की बात है जब मैं कुछ ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए करीबी बाजार तक गया था, मगर मेरे पास आने तक मेरी कुल कायनात गुजर चुकी थी। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत मार्च सीढ़ियों से फिसलकर हमेशा के लिए मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई थी। सीढ़ियों से फिसलने के बायस उसके सर पर शदीद चोट आई थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत तक न आ सकी थी। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में रखे धुआंधार रोता रहा था। हम दोनों की शादी की मोहब्बत थी। हमारी शादी को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि वो मुझे यूं छोड़कर अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई थी। ये सान्हा मेरे लिए किसी मौत के परवाने से कम न था। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन, वो भी मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए मुझसे बहुत दूर चली गई। जिन लोगों को मार्च की मौत की इत्तला मिली वो ताज़ियत के लिए आने लगे। मार्च की तदफीन मेरे जाने वालों ने ही की, वरना मैं इस हालत में कहा था। मेरे तो दिलो दिमाग ने दूर दूर तक अब भी इसकी मौत को कबूल कर लेने पर आमादा नहीं किया था। बार बार उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी नजरों के सामने गूंज जाता और मैं पागलों की तरह उसे मार्च मार्च कहकर पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी एक दूसरे से वालिहाना मोहब्बत करते थे। जिस कदर मार्च को मैं चाहता था उसी कदर वो भी मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत मिसाली थी कि देखने वाले अश अश कर उठते थे। लिहाजा उसके यूं अचानक चले जाने से मेरे दिलो दिमाग को शदीद धचका लगा था। मेरा खुद पर कोई एहतियार न रहा था। मैं दिन ब दिन जुनूनी और जहनी मरीज होता जा रहा था। मार्च को जब मेरी नजरों के सामने कब्र में उतारा जा रहा था तो मैं उसके जस्ते हाकी से लिपटकर चीखने चिल्लाने लगा था। बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरे दोस्तों ने संभाला और मार्च की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। काफी दिन घर पर आने जाने वालों का तांबा बनता रहा, जो सब मेरी ही दिलजोई करने को आती रहती। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए और मैं इस बड़े से घर में, जिसे मैंने और मार्च ने अपनी मोहब्बत से तामीर किया था, बिल्कुल अकेला रह गया। अब यहाँ सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई थी। बेशक मेरी निगाहों के सामने मार्च को कब्र के अंदर उतारा गया था और मैं हर रोज बाकायदगी से उसकी कब्र पर ताज़ा फूल चढ़ाकर आता था। इसके बावजूद मेरा जहन ये तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि मार्च मुझे इतनी जल्दी अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है। एक ही तो ख्वाब था मेरा कि मेरी मार्च मेरे पास हो और हमारे छोटे छोटे बच्चे हों, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका था। मार्च के सिवा मैं किसी और औरत का ख्याल अपने दिल में ला भी ना सकता था। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था और अब भी उसे ही चाहता था। लिहाजा मार्च को दोबारा हासिल करने का जुनून मुझ पर दिन ब दिन सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हे बस यही सोचता रहता कि मैं किस तरह अपनी मार्च को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। चुनांचे मार्च की मोहब्बत में अंधा होकर मैं किसी तरह ब्लैक मैजिक करने वालों के पास जा पहुँचा। किस तरह मैंने उनके बताए गए तरीकों पे अमल किया, जो कि एक अलग कहानी है। मैं ज्यादा तफसील में जाने के बजाय सिर्फ मतलब की बात करूँगा। मुझे आज भी याद है वो पूरे चांद की रात थी जिस दिन मैंने अपने हाथों से मार्च की कब्र खोदकर उसके ताबूत का ढकना खोला था। ये सब मैंने निहायत एहतियात और राजदारी से किया था। चांद की धीमी रोशनी में जब मैंने उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो चंद घड़ियों के लिए उसकी जिंदगी से आ रही चेहरे को देखता ही रह गया। वो गोया बहुत गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी। उसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे उसका चेहरा देखकर उस पर बेहद प्यार आया और मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर घर चला आया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती ना सरजद हुई होती। मुझे जो कुछ जैसे भी करने को कहा गया था मैंने उनके मुताबिक अमल किया और ठीक चंद लम्हों के बाद मेरी मार्च ने अपनी आंखें खोल दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मारे खुशी के मैं किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से तालियां बजाने लगा, जैसे मुझे मेरा खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मार्च को गले से लगाया। मार्च का जिस्म निहायत सर्द और सख्त था।
اس کے جسم میں پہلی جیسی وہ حرارت اور زندگی مجھے محسوس نہ ہوئی جو میں پہلے کبھی کیا کرتا تھا۔ مارس کی کالی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھی، جن میں اس کی سفیدی معدوم ہو کر رہ گئی تھی، مگر مجھے ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں مارس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظر سے بچا کر رکھتا، آفس کے اوقات پر، اور جب کبھی مجھے کسی کام سے کسی دوست کے پاس یا پھر سامان کی خریداری کے لیے بازار تک جانا ہوتا تو مارس کو گھر کے اندر لاک کر کے جاتا۔ اسی خطرے کے پیش نظر میری عدم موجودگی میں مارس کہیں باہر چلی نہ جائے یا پھر کوئی پڑوسی گھر کھلا دیکھ کر بے درک اندر نہ چلا آئے۔ میں ویسے بھی بلا وجہ اسے اکیلا چھوڑنے سے پرہیز ہی کرتا اور اپنا سارا وقت اس کے ہمراہ گزارتا۔ مارس پہلے بے حد محبت کرنے والی نرم دل لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی مارس کے زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہ آتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی، سختی اور بے رحمی چھائی رہتی۔ میں ہمہ وقت اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک روز اچانک مارس نے مجھ سے عجیب فرمائش کر کے مجھے سخت کسی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے احساسات سے عاری چہرے کو ویران نظروں سے گھورتا رہا تھا، جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے مارس کو خوش کرنے کے لیے حامی بھری اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہا لگانے لگی۔ میں اسے پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ایک عرصے کے بعد میں نے اسے اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ سب تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کروایا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر آ کر میں ہاں کہنے پر مجبور ہوا۔ شاید یہ میری مارس سے شدید محبت تھی، جس میں اس کے لیے ہر وہ کچھ کرنے کو تیار رہتا جو اس کے حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے۔ میں نے مارس سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ بھی نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد شاید یہ سب اس کی ضرورت تھی۔ میں مارس کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے وہ مجھے دوبارہ ملی تھی وہ خوش نہ تھی، چپ چپ سی رہتی، اور اسے خوش کرنے کے لیے میں نے جبرن دل پہ پتھر رکھ کر اس کام کی حامی بھر لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی مارس کے لیے میں نے یہ سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک دن اپنے ایک دوست کو بہانے سے گھر پر رات کے کھانے پہ مدعو کیا۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مارس کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، تنہائی مجھے کاٹتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی کی خوراک بننے میرے گھر مدعو ہے۔ میں مارس کی محبت میں اتنا خودغرض ہو جاؤں گا مجھے نہیں پتا تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کی گپ شپ کرتا رہا، اور میں بظاہر اس میں اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارس کی طرف دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نگاہوں سے گھور رہی تھی، گویا یہ خوراک اس کے لیے ایسے ہی ضروری تھی جیسے زندہ انسان کے لیے سانس لینا۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا پا کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر مارس کی محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی مشکلوں سے دوبارہ حاصل کیا تھا۔ کیا میں اس کے لیے یہ سب بھی نہیں کر سکتا تھا؟ اگر نہیں کر سکتا تھا تو میری محبت پر لعنت تھی، لہٰذا اگر یہی میری محبت کا امتحان تھا تو مجھے اس امتحان پر پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کو محسوس کیا اور اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ مارس بے چینی سے کمرے کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جس بات کا مجھے اندازہ وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں سے ہو رہا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی، گویا اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے بہت زور دے کر اپنے سامنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ میرے دوست نے ابھرنے والی ان آوازوں پر زیادہ غور نہ کیا، کیونکہ میں نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ گھر پرانا ہے، لہٰذا کوئی چوہا بھی گزرے تو لکڑیوں کے چرچرانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا۔
میری بات پر یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہاں اس کے اور میرے علاوہ بھی کوئی تیسرا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، مارج تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے جنہیں وہ گٹا کر حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو گیا اور اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، لہٰذا مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرا دوست نشے میں ڈوبا زور زور سے ہراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر مارج کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اجازت دینے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جاں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کیا تھا، اور اسی مسکراہٹ کے لیے میں ایسی ہی کئی زندگیوں کی قربانی دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارج کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آئی اور میں ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ مارج نے اپنا منہ اس کے نرہے سے لگایا اور پھر لبالب اس کا خون چوسنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مارج مجھے مارج نہیں، کوئی اور ہی شیطان نما بدرو لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مشغول تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گیا، اور مارج اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اپنے پیارے دوست کو میں نے اپنی محبت پر قربان کر دیا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ میں مارج کو خوش دیکھ کر خوش تھا یا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر سوار ہو چکی تھی، میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ آنکھیں مارج پر جمی تھی، جو میرے دوست کا گوشت کسی جنگلی جانور کی طرح جھنجھوڑ کر چبا رہی تھی۔ مجھ سے مزید اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھا نہ گیا، اور وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں بستر پر چت لیٹا رہا، ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ نہ جانے مارج کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ مارج بالکل نہ تھی جسے میں کبھی جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارج تھی ہی نہیں۔ میں اکثر مارج کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی، مگر پھر اچانک شفاق موت تمہیں مجھ سے چھین کر لے گئی، اور اب میں نے تمہیں واپس حاصل کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میری سب باتوں پر مارج مجھے چپ چاپ سپاٹ چہرے کے ساتھ خالی خالی نگاہوں سے گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہ ہو۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ کی سی کیفیت رونما تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مارج کے جسم کے اندر مارج کی ہی روح تھی، یا پھر کوئی اور شیطانی روح داخل ہو گئی تھی۔ مارج کی صد مہری اور اب یہ شیطانی عمل، یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے مارج کے اس رویے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری خواہش کے مطابق مجھے میری مارج واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب اس سے آگے میں جانوں یا پھر میرا رب جانے، نہ جانے کتنی دیر میں پریشان رہا۔ ہوش تب آیا جب مارج کو کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت۔ غالباً وہ میرے اس کام پر مجھ سے خوش ہو گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ڈالے ہوئے، اور کچھ دیر قبل والی عجیب سی کیفیت گویا ختم ہو گئی۔ غالباً دن ایک بار پھر دماغ پر سبقت لے گیا تھا۔ اس کی اس خوشی کی ہی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اب اس کے چہرے سے وہ خوشی اور پیار جھلک رہا تھا جو کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، جس کی مجھے خواہش تھی، جس کا میں منتظر تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا اور مارج میرے قریب چلی آئی۔ وہ میرے سینے سے آ لگی۔ ایک عرصے کے بعد میں نے مارج کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی۔ اس کی نرم نرم سانسیں مجھے خود میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ رات میرے لیے کسی خوبصورت خواب جیسی گزری۔ میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کچھ دن تک تو مارج میرے ساتھ بڑی اچھی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا مجھے میری پرانی مارج واپس مل گئی ہو۔ وہ مجھ سے اس طرح محبت کرنے لگی جیسے پہلے کبھی کیا کرتی تھی۔ پہلے ہر دن آفس سے آ کر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے خود بھی کھاتا اور اسے بھی کھلاتا، مگر اب تو وہ خود میرے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانے لگی تھی۔ میرے کپڑے دھو کر انہیں پریس کرتی، میرا ہر کام وقت پر کرتی، غرض یہ کہ میرا اور میری ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی۔ مارج میں یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ ایک انسان کی جان قربان کر کے مجھے میری مارج واپس مل گئی تھی، تو بھلا اس میں کیا غلط تھا؟
اب میں اپنی اس حرکت پر ذرا بھر کو بھی نادم نہیں تھا، الٹا میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو گیا تھا۔ ساتھ میں اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری مارچ ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی بدروح۔ اس دن خود بخود میں اپنی مارچ کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا، جس پر میں خود سے شرمندہ تھا۔ یقیناً موت کے بعد جاگنے پر وہ خود کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہی تھی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ مارچ کی یہ کیفیت صرف عارضی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے پھر سے انسانی گوشت اور انسانی خون کی پیاس لگی تو اس نے مجھ سے پھر ایک بار فرمائش کی کہ میں اس کے لیے آج ایک شکار لے کر آؤں۔ میں یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ایسا کچھ نہ مانگے گی، مگر وہ تو جیسی میری خدمتیں کر کے بدلے میں مجھ سے ان کا صلہ مانگ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اب دوبارہ کھونے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ اب جب وہ مجھے پہلے کی طرح واپس مل ہی گئی تھی، مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، تو کیا میں اس کے لیے ایک اور انسانی جان کی قربانی نہیں دے سکتا تھا؟ لہٰذا اس دفعہ میں نے راہ چلتے کسی مجبور اور غریب شخص کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ایک اور دوست کو نشانہ بنا کر اپنے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کروں۔ پہلے ہی اس دوست کی گمشدگی پر اس کے گھر والے پریشان تھے اور پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی پوچھا گیا، مگر کوئی بات نہ بن سکی۔ وہ تو اچھا تھا کہ اسے کسی نے میرے ساتھ میرے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ گھر بتا کر آیا تھا کہ وہ میرے گھر آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے حق میں بہتر تھی، اور مجھے ایک طرح سے اس طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مارچ نے اس کی لاش کی ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی تھی، تو وہ تا قیامت بھی اس کی لاش میں لگے رہے اسے ڈھونڈ نہ پائیں گے، نہ ہی کوئی مجھ پر ہلکا سا بھی شک کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا ثبوت اس کی لاش کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس رات جب میں کسی شکار کو پھانسنے کے لیے گھر سے نکلا، تو اسے میری خوش قسمتی کہیں یا اس کی بدقسمتی، مجھے جلد ہی گلی کی ایک نکڑ پر ایک نوجوان لڑکا ملا جو پاس پڑے ہوئے کوڑے دان سے اپنے لیے غالباً کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اپنے خلیے سے وہ بیچارہ کوئی بے بس، لاچار، غریب اور بھوکا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا خلاق کا مارا چہرہ اور گندے میلے کچیلے کپڑے اس کی زندگی کے تمام پردے فاش کر رہے تھے۔ وہ غربت کی جیتی جاگتی مکمل تصویر تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا، کیا بات ہے، بھوکے ہو؟ اس نے حیرت سے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے اس قدر میٹھے لہجے میں شاید ہی کسی نے اس سے بات کی ہوگی۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر کہا، 2 دن سے بھوکا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اور آگے ہی آگے چلنے لگا۔ میرا رخ اپنی گھر کی طرف تھا۔ وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ یقیناً وہ اس وقت شدید بھوکا تھا۔ میں 2-3 بار رک کر اسے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتا کہ وہ میرے پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں، مگر ہر بار اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر میں واپس آگے کی جانب چلنے لگتا۔ بالآخر میں اسے لیے اپنے گھر چلا آیا، جہاں مارچ ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا اور خود کچن میں آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جس میں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، اور پھر وہ کھانا اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ جیسے کہ میں نے اس کے آگے کھانا رکھا، وہ کسی وحشی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور کسی بھوکے شیر کی طرح چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ اسے اس طرح سے کھاتے دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی مارچ کی جانب دیکھا تو وہ بھی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی طرف یوں مسکراتا دیکھ کر میری مسکراہٹ مزید گہری ہو اور دل میں ایک اطمینان سا دوڑ گیا کہ میری مارچ مجھ سے خوش ہے۔ ویسے بھی یہ گلی گلی سونے والا مجبور انسان غالباً اپنی زندگی سے تنگ ہوگا، لہٰذا اسے زندگی سے محروم کر کے میں ایک دہا سے مارچ پر تو کوئی احسان نہیں کروں گا، ہاں البتہ اس پر ضرور احسان کروں گا۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو میں نے اسے چائے پلانے کا کہہ کر روکا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو میری اس عنایت پر بے حد مشغول تھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے یہ سب کچھ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں خالی برتن اٹھا کر کچن میں آیا اور انہیں دھونے لگا، تاکہ اتنی دیر جو بے ہوشی کی دوا میں نے کھانے میں ملائی تھی وہ اس پر اثر کر جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں واپس آیا تو وہ بڑے آرام سے کرسی پر ایک طرف گردن ڈلکائے سو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دوا کا اثر تھا یا پھر نرم گرم کرسی کا جو اسے پہلی مرتبہ میسر آئی تھی۔ جب اسے جلد نیند نے آ لیا، اسے آرام سے سوتا دیکھ کر میں نے مارچ کو کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا اور وہ اجازت ملتے ہی خوشی سے جھومنے لگی۔
اس نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چومی اور مسکراتے ہوئی اپنے شکار کی جانب بڑھ دی۔ آگے کا منظر دیکھنا میرے لیے محال تھا، لہٰذا میں نے مارچ کو اس کا کام کرنے دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج میرے دل میں پہلے دن کی طرح نہ کوئی ملال تھا اور نہ ہی ذہن میں کوئی الٹی سیدھی سوچ تھی۔ اس وقت میں صرف اپنی مارچ کو دیکھ کر خوش تھا کیونکہ وہ خوش تھی۔ نہ جانے کتنی دیر مارچ کو اپنا کام کرنے میں لگی میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے وہ سیدھا میرے پاس بیڈ روم میں آئی۔ اس وقت میں آنکھیں بند کیے بیڈ پر دراز آرام کر رہا تھا۔ مجھے اس کی آمد کی اطلاع اس کے نرم و نازک ہاتھوں سے ملی، جنہیں وہ میرے سینے پر پھیر کر گویا مجھے شاباشی دے رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ دنیا جہاں کا پیار اپنی آنکھوں میں سجائے مجھے تک رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مارچ کو اپنی باہوں میں لیا۔ اس کے بعد وقت کا قطعی کوئی اندازہ نہیں رہا۔ کافی دن آرام اور سکون سے گزرے، کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ مارچ نے بھی دوبارہ مجھ سے ایسی ویسی کوئی فرمائش نہیں کی، جس کی وجہ سے میں خوش اور مطمئن زندگی کے دن اس کے ہمراہ گزارتا رہا، اور وہ اپنی تمام تر محبت مجھ پر نشاور کرتی تھی، اور میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جسے اس کی بیوی دوبارہ مل گئی، اور اب وہ اسے بالکل اسی طرح سے چاہنے لگی جیسے مرنے سے پہلے چاہا کرتی۔ مجھے تو اب ذرا بھر بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا جیسے میں نے اسے دوبارہ موت کے منہ سے نکال کر زندہ کیا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی نہ تھی۔ ان سب کے باوجود میں نے کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اب کس قدر خوش رہتا ہوں۔ دنیا کے سامنے میں وہی بدقسمت شوہر تھا جس کی بیوی بھری جوانی میں اس سے بچھڑ گئی، اور مجھ سے دیوانہ شوہر آج بھی اس کی یاد میں گر رہا ہے۔ حقیقت میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ تھی کہ میں اپنی مارچ کو واپس حاصل کر چکا تھا، اور اب میری زندگی میں کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ بچوں کی بھی خواہش نہ تھی، مارچ مل گئی تھی، اس سے بڑھ کر اب کوئی اور خواہش مانی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزرا، اور اب میں آہستہ آہستہ مارچ کی بدلتی کیفیت میں کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ کچھ چڑچڑی سے ہو گئی تھی، بات بات پر مجھ سے الجھنے لگتی اور کہتی کہ مجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں سوچوں کی گرفت میں جکڑا جاتا۔ احساس نہیں ہے مجھے، یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ ہر طرح سے تو میں مارچ کا خیال رکھتا تھا، چھٹی کے دن اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتا، سارا کام خود کرتا، حتیٰ کہ کھانا بھی اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتا، پر یہ کہ ہر طرح سے اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتا۔ جہاں تک مجھ سے ہوتا اس کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کرتا، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، جو مانگتی اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ میرے دل پر تو روز اول سے اس کا راج تھا، تو پھر ان سب کے باوجود وہ مجھ سے ایسا کیوں کہتی تھی؟ باوجود پوچھنے کی نہ بتاتی کہ میں کس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہوتی کہ جب تمہیں خود سے کوئی احساس نہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، اور یہ الفاظ مجھے سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے۔ یہ ضرور تھا کہ میں نے اسے گھر میں قید کر کے رکھا تھا، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا تھا، اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ اسے دنیا والوں کی نظروں کے سامنے لا کر ہم دونوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرنا چاہتا تھا۔ جو مانگی تھی خود جا کر بازار سے لا دیتا تھا۔ یوں ایک عرصہ بیتا اسے باہر کی دنیا دیکھے ہوئے، لیکن اگر اس وجہ سے اس کا موڈ خراب رہتا تو وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتی تھی، لیکن اس نے تو ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ وجہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ گھر میں میرے ساتھ خوش اور مطمئن تھی، تو پھر کیا وجہ تھی؟ بالآخر ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے بنا کسی وجہ کے جھگڑنے لگی، اور یوں اصل بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اس نے کہا، میں نے کافی دیر سے تم سے خود انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی، تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ اپنی بھوک تو ملا لیتے ہو، میری بھوک کا کیا ہے؟ مارچ کے منہ سے نکلے ان الفاظ سے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے حیرانی سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، مارچ مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہو، اس لیے تمہیں ان سب کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنے دن سے تم مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو۔ صاف صاف کہہ دیتی، بلا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں خود سے احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ جب میں ہر طرح سے تمہارا خیال کرتی ہوں تو تمہیں بھی میرا خیال، میرا احساس کرنا چاہیے، مارچ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ مارچ جو کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں بات نہ کرتی تھی، آج اس کا لہجہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں بھی تو تمہارا ہر طرح سے خیال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں میری جان، بس اب میں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے تمہاری روز روز کی فضول فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ تم انسان ہو، جانور نہیں، اس لیے انسانوں کی طرح رہنا سیکھو، آدم خور مت بنو۔ میں نے غصے سے کہا تو مارچ نے شدید غصے میں آ کر شیلف پر پڑے شیشے کے گلاس زور سے زمین پر ٹرے سمیت پھینکے۔
جو زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ مارچ کی اس حرکت پر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے زور سے اس کے گال پہ تھپڑ جڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اپنے اس شدید غصے پر میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پہلے اس پر ہاتھ اٹھانا تو درکنار اس سے اونچے لہجے میں بات تک نہ کی تھی، مگر آج اس نے بدتمیزی کی حد کر دی تھی، لہٰذا میں خود کو روک نہ سکا۔ مارچ حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے مجھے یوں دیکھنے لگی گویا اسے مرنے سے پہلے کی تمام باتیں یاد ہوں کہ میں نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ میں اسے حیران چھوڑ کر کچن سے باہر آیا اور گھر کو تالا لگا کر نزدیکی پارک میں جا بیٹھا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، بدن میں لرزش طاری تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے مارچ کو زندہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کا دوبارہ زندہ لوگوں کی دنیا میں کوئی کام نہیں رہتا۔ مارچ کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ہر 2 دن کے بعد ایک انسانی جان کی بھینٹ، جو کہ اب میرے بس میں نہ رہا تھا۔ اسے میری محبت، میری وفا کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اسے مجھ میں کچھ دکھائی دیتا تھا تو وہ صرف ایک شکاری تھا جو اسے ہر 2 دن کے بعد شکار لا کر دے سکتا تھا۔ میں کافی دیر خالی بینچ پر بیٹھا ہر نقطے پر غور کرتا رہا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب میں کسی طور بھی اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنے ہی ضد کیوں نہ کرے۔ اب میں مزید اس کی خوشی کے لیے کوئی انسانی جان ضائع نہیں کروں گا۔ اس پر میرا ضمیر میری محبت سے جیت گیا تھا۔ شام ڈلے میں گھر واپس آیا تو مارچ دوڑ کر آ کر میرے سینے سے آ لگی اور مجھ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس کی نادانی سمجھ کر اسے معاف کیا۔ یوں کچھ دن مزید سکون سے گزر گئے۔ تاہم چند دنوں کے بعد میں پھر محسوس کرنے لگا کہ مارچ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب سا اضطراب اور بے چینی امڑ آئی تھی جو اس کی حرکات و سکنات سے واضح ہوتی تھی۔ وہ اس نے مجھ سے دوبارہ انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی تھی، مگر میں اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ کو انسانی گوشت اور خون لگ چکا تھا جس کے بغیر رہنا اب اس کے لیے مشکل تھا، لہٰذا ان سب کی ایک بار پھر شدید طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ کیونکہ بڑی دیر گزر گئی اسے یہ چیزیں میسر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی بدلتی کیفیت کو بخوبی نوٹ کیا، مگر اس سے اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں یہ گناہ کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اور پھر میری زندگی میں وہ رات بھی آئی جس کا تصور میں نے خواب میں بھی نہ کیا تھا اور جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس روز کھانا کھانے کے بعد میں ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ مارچ بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی کہ یہ مبارکی فلم کے اندر آدم حروف کو صفاقی سے انسانی گوشت کھاتا ہوا دکھایا جانے لگا، جنہیں دیکھ کر مارچ کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور میرے پاس سے اٹھ کر سامنے کسی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ میں اس کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آئے اور میں ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں۔ مارچ کی حالت اعتدال پر لانے کے لیے میں نے ٹی وی پر چلتی فلم بدلی اور خبروں کے چینل کو بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مارچ کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سفیدی غائب ہو گئی تھی، صرف کالی کالی آنکھیں باقی رہ گئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو میں نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا کہ مارچ مجھے ہی یک ٹک گو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات کرنے کی بجائے اپنا چہرہ واپس ٹی وی کی طرف پھیرا، مگر میں مسلسل اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تو اس بار میرے دیکھنے پر وہ مسکرائی اور میں نے 2 نوکیلے دانت واضح اس کے ہونٹوں سے باہر دیکھے اور مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیختی ہوئی مجھ پر کسی درندے کی طرح جھپٹی۔ یہ حملہ میرے لیے غیر متوقع تھا، لہٰذا میں خود کو سنبھال نہ سکا اور مارچ نے اپنے نوکیلے دانت میرے دائیں بازو پہ گاڑے۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، یوں لگا گویا گرم گرم سیسا میرے اندر اتر گیا ہو۔ بمشکل ضبط کر کے میں نے خود کو مارچ کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ عورت ذات ہی میری بھرپور دھکا دینے سے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے بازو سے گرم گرم خون بہہ کر نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے بازو کا گوشت مارچ کے منہ میں نہ آ سکا، اس سے پہلے ہی میں خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے زخم پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تاکہ خون بہنا بند ہو سکے۔ شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ اتنے دنوں سے مارچ کو کوئی شکار نہ ملا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ مجھ پر پل پڑی تھی، لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں مارچ کی خوراک بالکل نہیں بن سکتا تھا۔ شاید میری مارچ محبت کے لیے اب بھی اس قدر بھی نہیں تھی کہ میں خود ہی اس کا نوالا بننا پسند کرتا۔
یوں بھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ میری مارچ ہرگز نہیں تھی۔ جسم مارچ کا تھا مگر اس کے اندر موجود روح کوئی شیطان نما بدروح تھی۔ میری مارچ میرے لیے اپنی جان دے سکتی تھی مگر اپنی خوشی کے لیے میری جان ہرگز نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا یہ جو کوئی بھی تھی مارچ بالکل نہیں تھی۔ مارچ غصے سے اٹھ کڑی ہوئی دیوار کے ساتھ زور سے لگنے کے باعث وہ مزید ہونہار ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بے حد بھیانک ہو گیا تھا اور میں کہوں گا وہ میری مارچ کا چہرہ بالکل نہ تھا، وہ کسی شیطان کا چہرہ تھا جسے دیکھ کر میں خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر تھے جن سے ہونٹ ٹپک رہا تھا، کالی سیاہ آنکھیں باہر کو ابلی تھی اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ وہ کسی طور بھی مارچ کا چہرہ بالکل نہیں تھا، ہرگز مارچ کا چہرہ نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے اندازہ تھا کہ میں نے محبت میں اندھا ہو کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ مارچ مجھ پر ایک بار پھر حملہ آور ہوتی، میں نے کمرے سے باہر کی جانب ڈور لگائی اور فوراً سے بیشتر باہر کے کمرے کو بند کر دیا۔ مارچ پاگلوں کی طرح دروازے پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی گراہٹیں کسی درندے سے مشابہ تھی۔ میرا دل پوری طرح در در کر رہا تھا اور پسینہ کسی پانی کی طرح پورے بدن پر بہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر مجھے کچا چبا جائے۔ میں چند لمحے ہراساں نگاہوں سے دروازے کو گھورتا رہا جس پر مارچ وحشیانہ انداز میں تابڑتوڑ حملے کرنے میں مصروف تھی۔ میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ میں اسے کمرے میں بند چھوڑ کر اپنے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میں پھرتی نہ دکھاتا تو آج مارچ کا نوالا بن چکا ہوتا۔ شدت غم سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی مارچ کو اس حال میں لانے والا میں خود ہی تھا۔ کاش میں نے محبت میں اندھا ہو کر یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دل کا درد تھا، شدید غبار اٹھا جو آنسو کی صورت آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مارچ کی چیخیں مسلسل جاری و ساری تھی۔ وہ برابر دروازہ توڑ دینے کی کوششوں میں تھی۔ میرا گھر رہائشی علاقے سے ذرا فاصلے پر تھا، لہٰذا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا کہ کوئی پڑوسی شور سن کر یہاں چلا آئے گا۔ ساری رات میرا دل مارچ کی حالت پر روتا پڑتا رہا۔ صبح کی سفیدی سے پہلے مارچ کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ خود میں سو رہی تھی یا کیا کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ نہ ہی میں خود میں اتنی ہمت جمع کر پا رہا تھا کہ اندر جا کر دیکھ سکوں کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ میرے ذہن سے درد ابھی تک نہیں گیا تھا اور پھر جو کچھ مجھ پر گزری اسے سوچ سوچ کر ساری رات کا جاگا ہوا میں باہر صوفے پر ہی سو گیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو شام ڈر رہی تھی۔ مجھے اتنی دیر سو جانے پر خود پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ سب میرے زخم کی وجہ سے تھا۔ جب بھی مجھ پر غنودگی چھائی رہی تھی۔ میں چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، کان لگا کر دوسری طرف سننے کی کوشش کرنے لگا مگر اندر گہری خاموشی طاری تھی۔ شاید مارچ دوبارہ نہ چیخی تھی ورنہ میری آنکھ کا کھلنا یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مارچ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا اور اب اسے ٹھیک کرنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے بمشکل خود میں تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کیا اور واپس اس کمرے کی طرف آیا جس کے اندر مارچ بند تھی۔ آخر کو وہ میری پیاسی بیوی تھی۔ ہاں، اس کے اندر کچھ بھی ہو، جسم تو اس کا تھا نا، اور اس کے اس جسم کو میں اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بدروح مارچ کے جسم پر ہمیشہ کے لیے قابض آتی اور خود باہر جا کر لوگوں کو شکار کرتی، اس سے پہلے مجھے اپنی مارچ کے جسم کو اس سے آزاد کروانا تھا اور یہ کام مجھے کسی پادری کے بنا ہی سر انجام دینا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیاں کلمات پڑھتے ہوئے آہستگی سے اندر کی جانب دروازہ کھول دیا، لیکن یہ کیا؟ پورا کمرہ خالی پڑا تھا، مارچ اندر کہیں نہ تھی۔ میں نے باہر ہی کھڑے ہو کر کمرے کے اندر چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھا، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے پڑی تھی۔ پھر مارچ کہاں چلی گئی؟ کمرے میں دوسرا کوئی اور دروازہ بھی نہ تھا جس سے اندر باہر آیا جا سکتا، ایک ہی دروازہ تھا جس کے آگے میں کھڑا تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کا اندر کا جائزہ لینے کی غرض سے قدم رکھا، یک لحظ مارچ نے مجھ پر جیسے پیچھے سے حملہ کر دیا اور اپنے نوکیلے دانت ایک بار پھر میرے اسی زخم میں بے بس کر دیے۔ اس اچانک اقدار پر میں بکھلا گیا اور درد کی اذیت سے میری چیخیں نکل گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی، اس کی اس ہوشیاری پر میں پریشان تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو مارچ کے نوکیلے دانتوں سے آزاد کروایا اور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میرے زخموں سے ایک بار پھر خون رسنے لگا اور درد تھا کہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مارچ کی وحشت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ گزشتہ رات کی طرح گوشت کی بھوکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بدروح اس کے جسم پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ مارچ نے اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پہ حملہ کرنا چاہا۔ اس پر میں ہر حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنا فولادی مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا جسے وہ سہ نہ سکی۔
اور چیختی ہوئی صوفے سے پیچھے جا گری۔ اگرچہ مارج کے جسم کو یہ چوٹ دیتے ہوئے میرے اپنے دل کو چوٹ لگ رہی تھی، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں مجبور تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی۔ میں نے مارج کے گرے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ میں نے تیزی سے شیلف سے تیردار گوشت کاٹنے والا چھرا اٹھایا، دل میں بچے کچے تمام جذبات کو رون ڈالا۔ یہ میری مارج کا جسم ضرور تھا، مگر یہ مارج نہ تھی، اور پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں مارج کے اندر موجود بدروح کو واپس اسی جگہ پہنچانا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں واپس اس کمرے میں آیا تو مارج اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آنن فانن اس کے گلے پر تیز دھار چھرا پھیر دیا۔ مارج کی آنکھیں مزید باہر کو ابل آئی اور حلق سے عجیب و غریب گراہٹیں نکلنے لگی۔ میرے ہاتھ کو کانپ رہے تھے، مگر میں نے یہ مشکل خود کو اس طرح سنبھالے رکھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ایک بار پھر چھرا مارج کے پیٹ میں گھونپا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میں بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے جسم میں اب کوئی جان باقی نہ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی رونق تو پہلے بھی نہ رہی تھی، اب بس وہ کھلنے جلنے سے ہمیشہ کے لیے معصور ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ میں نے الماری میں سے سلیب نکال کر اس کے گلے میں ڈالی تو رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے حد و خال بدلنے لگے۔ کچھ ہی پل میں میرے سامنے میری وہی معصوم مارج تھی جسے دیکھ کر میں جیتا تھا۔ چند لمحے پہلے جو چہرے پر خوفناکی تھی وہ اب نہ رہی تھی۔ مارج کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہوا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے نہ جانے کب تک دھواں دار روتا رہا۔ یہ سچ تھا کہ اگر مارج کا روپ نہ بدلتا تو شاید میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ روتے روتے کب رات ہوئی پتہ نہ چلا۔ میں نے بمشکل اپنے دل کو سنبھالا اور آنسو پوچھتا ہوا آخری تیاریاں مکمل کی، اور جس خاموشی سے میں نے مارج کو قبر سے نکالا تھا، ٹھیک اسی خاموشی سے میں نے مارج کو اپنے ہاتھوں سے اسی قبر میں اتار دیا۔ میرا سب ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ میں مارج کے اس انجام پر اور اپنی نادانی پر پشیمان تھا۔ کاش میں وقت سے پہلے سنبھل جاتا اور اس حقیقت کو قبول کرتا کہ مارج اب نہیں رہی، تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا جو ہوا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں ایک باوفا شوہر ہوں جو آج بھی اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں، جو کہ گھنٹوں اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوا ہوں، اور ان سب میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ جو تھا میرے اپنے دل کا کیا دھرا تھا۔ میں نے ہی محبت میں اندھا ہو کر بلیک میجک کرنے والے گندے لوگوں کا اعتبار کیا، جس پر میں اپنی ساری زندگی بھی رونے بیٹھ جاؤں تو کم ہے۔ میری مارج میری اپنی غلطی کی وجہ سے 2 دفعہ مجھ سے بچھڑی تھی کہ دل سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ شاید پہلے میں سنبھل جاتا، مگر اب تو جینا محال لگنے لگا تھا۔ دل پر ممنوع بوجھ پڑ گیا تھا۔ جن ہاتھوں سے میں نے اسے زندہ کیا تھا، انہی ہاتھوں سے میں نے اسے موت کی نیند سلایا۔ تاہم ان سب کی وجہ سے میں نے اب ایک حقیقت کو قبول کیا کہ مارج اسی دن مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور اب مجھے اسی حقیقت کے سہارے اور اس کے ساتھ گزاری ہوئی یادوں کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی۔